अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद का इस वीडियो पे आप क्लिक किए हैं। आपको यहाँ थंबनेल देख के मालूम चल गया और किस बारे में यहाँ पे तकरीर होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहे, बीच में स्किप नहीं करें। और वीडियो पर आप नया आए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस तकरीर को आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है। इसलिए आप वीडियो आपको पसंद आए तो आप एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो के यहाँ पे तकरीर को स्टार्ट करते हैं। हाथों से अपने ही जिस्म के साथ खेलने का जज्बा, जिसको उर्दू जबान में मुश्तजनी कहते हैं, अपने ही हाथों से अपनी जवानी को जाय करते हैं। इसलिए कि शादी नहीं हुई, गंदे मनाजिर देख रहे हैं, गंदे मनाजिर देख रहे हैं तो मुश्तजनी कर रहे हैं। और मुश्तजनी करने का हाल क्या वो आपको बताऊं। 124 पागलों का इंटरव्यू लिया गया। कितनों का? 124 पागलों का। 124 में से 24 लोग जो पागल हुए वो मुश्तजनी की वजह से। मुश्तजनी पागल करता है। कमर में दर्द, दिन भर सुस्ती का होना, चिड़चिड़ापन, आंखें बिल्कुल सूनी सूनी हो जाना, आंखों के अंदर पीलापन आ जाना, चेहरों का उबार खत्म होकर के अंदर धंस जाना, मुर्दा, चलता फिरता मुर्दा बन जाता है मुश्तजनी करने वाला। अल्लामा अब्दुल अली मेटी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह मुबल्लिग इस्लाम ने पूरी किताब लिखी है इस पर। उठा करके पढ़ो। अपनी जवानी की ताकत को गुसल खानों में जाय मत करो, बैतुल खला में जाय मत करो, इंटरनेट की गंदगी देख देख कर जाय मत करो। एक तो ये जिस्मानी फिजिकली नुकसान है। क्या? आंखों का नूर गया, चेहरा बिल्कुल उदास हो गया, कमर का दर्द, जिस्म के दर्द, सुस्ती, कायली, कोई काम करने को जी ना चाहना, चिड़चिड़ापन होना, तन्हाई पसंद करना, शादी की बात आए तो खुदकुशी की धमकी देना, मर जाने की धमकी देना, 5 साल बाद शादी करेंगे, 2 साल बाद शादी करेंगे, 10 साल बाद शादी करेंगे। याद रखना ये तो दुनियावी नुकसानात है। अल्लाह अकबर। जिनको ये गंदी आदत पड़ जाती है, पहली दूसरी मर्तबा में तो बहुत लुत्फ लोग पाते हैं, लेकिन याद रखना गुनाह में लज्जत तो है लेकिन नुकसान कितना बड़ा है। शैतान तन्हाइयों में तुम पर गालिब आता है, लेकिन अपनी कौम के जवानों, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, जब किसी को ये गुनाह करने की आदत पड़ जाती है, वो बीवी के काबिल नहीं रह जाता, वो मर्द होकर मर्द नहीं रह जाता, वो लोगों के दरमियान उठने बैठने के काबिल नहीं रह जाता, वो लोगों के दरमियान इज्जत के साथ बैठने के काबिल नहीं रह जाता, वो शर्मीली निगाहों वाला हो जाता है, चेहरा झुकाने वाला हो जाता है, निगाह चुराने वाला हो जाता है। पत्ता खड़के तो भी उसके दिल के अंदर जो है वो वहशत पैदा होती है। मेरे अजीज, तू कोई बुज़दिल कौम का इंसान नहीं है। मेरे नौजवान, तू वो है जिन जवानों ने उन दुलूस के साहिल पर दीन के लिए कश्तियां जलाई थी। तू उन जवानों की विरासत में है, तू उनके वारिसों में है, जिसने बैतुल मक़दिस पर इस्लाम का परचम लहराया था। तू उन जवानों का वारिस है जिसने सिंध के साहिल पर इस्लाम का परचम लहराया था। तू उन जवानों के वारिसों में है। नादानी न करो, बुज़दिल न बनो। मुश्तजनी करने वालों को तन्हाई में डर लगता है, अगर तेजी से हवा चले वो भी घबरा जाते हैं। इख्तिलाज कल्ब यानी दिल की धड़कन उनकी तेज हो जाती है। उम्मुल अमराज का वो शिकार हो जाते हैं, बीमारियों की आमाज गाह बन जाते हैं। ये तो दुनियावी नुकसानात है। और बिस्तर में छुप छुप के रोते हैं। लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। अल्लाह अकबर। ज़िना से जितना नुकसान है उससे ज्यादा फिजिकली तौर पर मुश्तजनी से नुकसान है, यानी अपने ही हाथों से अपने उज़्व को रगड़ रगड़ करके अपनी जवानी को ज़ाय करते हो। अल्लाह अकबर। अब आइए हदीस पाक में अल्लाह अकबर उसके अजाब के मुतालिक सुनने। अल्लाह अल्लाह। सहाबी रसूल बयान करते हैं, एक पूरी कौम को अल्लाह ने जमीन के अंदर धसा दिया जो कौम मुश्तजनी करती थी। यानी ये जो आप इंटरनेट पर नाबालिग मुहक्किकीन को सुनते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये अपनी अकल के घोड़े दौड़ा ले नाबालिग मुहक्किकीन। हम लोग किसी नाबालिग मुहक्किक के कायल नहीं है। हमारे यहाँ मुहक्किक के अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की तहकीक मौजूद है, अल्लामा इब्नुल जौज़ी की तहकीक मौजूद है, इमाम आज़म की तहकीक मौजूद है, इमाम शाफ़िई की तहकीक मौजूद है, इमाम मालिक की तहकीक मौजूद है, हज़रत सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल की तहकीक मौजूद है, गौसे आज़म की तहकीक मौजूद है। और हमारे यहाँ 14वीं सदी में इमाम अहले सुन्नत आला
حضرت امام احمد رضا کی تحقیقات موجود ہے، ہمارے بزرگوں کی تحقیقات موجود ہے۔ آج لوگ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آتے ہیں اور آنے کے بعد ناجائز چیزوں کو گھما پھرا کر کے اپنی طبیعت کے مطابق نوجوانوں کو اپنے فرقے سے جوڑنے کے لیے اور ان کو متاثر کرنے کے لیے ان کو سہولت دینے کے چکر میں ان کو گمراہی کے جب وہ اندھیرے میں ڈھکیلنے کی کوشش کرتے۔ سن لو، صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک قوم کو صرف اس لیے زمین میں دھسا دیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مشت زنی کرتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، حاملہ یعنی ہاتھوں پر حمل کا اثر ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور ہاتھوں پہ حمل ہو، ہاتھوں پہ حمل کا اثر ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں حضور کس کے؟ فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے اپنے عضو کو، شرم کو رگڑتے ہوں گے اور رگڑ کر کے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہوں گے، جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، حاملہ۔ اور پھر ایک روایت ہے قیامت کے دن جب ایک بندے کو لایا جائے گا تو اس حال میں وہ آئے گا، سن لیں اے میری قوم کے جوانوں، خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو، دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کرو، برباد نہ کرو۔ تم اپنی قوم کا بڑا قیمتی سرمایہ ہو، تمہارے درمیان ننگی فلمیں لا کر، تمہارے درمیان گندی فلمیں لا کر، تمہارے درمیان گندے مناظر لا کر تمہیں تباہ کیا جا رہا ہے، تمہیں برباد کیا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے تم بربادی کے چکر میں نہ آؤ، اپنی نگاہوں میں تقدس پیدا کرو۔ آؤ آؤ، ایک شخص کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور اس حالت میں لایا جائے گا، جب وہ آئے گا تو اس وقت اس کے پاس کٹے ہوئے سر کے یعنی بغیر سر کے ہزاروں بچے ہوں گے اور کٹے ہوئے سر کے بچے کہیں گے انصاف انصاف انصاف، آج عدل کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے۔ قدرت کا منادی کہے گا کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کٹے ہوئے بچے جو بغیر سر کے بچے ہوں گے کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیں نالیوں میں بہا دیا تھا، جس نے ہمیں غسل خانوں میں بہا دیا تھا، یعنی اپنی شرم کی جگہ کو مل مل کے اس نے اپنی جوانی کو، اپنے مادے کو جو ہے وہ ضائع کر دیا تھا، اسی کے اندر ہم موجود تھے۔ اس لیے کہ ایک قطرے کے اندر لاکھوں بچوں کی پیدائش کی صلاحیت ہوتی ہے، تو جس نے قطرہ ضائع کیا اسے لاکھوں بچوں کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں، اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے، قوت ہے۔ جب اللہ نے حلال ذرائع پیدا کیے ہیں تو کیوں حرام کے اندر ڈوبے ہو؟ کیوں گندی فلمیں دیکھتے ہو؟ کیوں انٹرنیٹ کی نوستوں میں ملوث ہو؟ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نکلنا چاہتے ہیں، نکل نہیں پا رہے ہیں۔ بس ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہر گناہ سے نکلنے کا، بچنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ یہ ہے جب بھی گناہ کرنے کو طبیعت چاہے تو یہ تصور کرنا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نادان، ارے جب عبادت کرتے وقت یہ تصور رکھنے کا حکم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کرنے کو جب دل چاہے تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ میرے آقا سے پوچھا گیا احسان کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنه یراک، کہ جب تو عبادت کرتے شان سے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتا تو یہ سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ جب عبادت کے وقت یہ تصور کرنے کا حکم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو تنہائیوں کے اندر جب جوانی ضائع کرنے کا من چاہے، جب گندی فلمیں دیکھنے کا من چاہے، جب زنا کے اڈوں پہ جانے کا من چاہے، جب جوا کے اڈوں پہ جانے کا من چاہے، جب کسی کے حسن سے لطف اندوز ہونے کا من چاہے، اس وقت تصور کرنا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور امام المتکلمین علامہ نقی علی خان تفسیر علم دشرہ میں ایک حدیث لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ جو بندہ کسی ایسے منظر کو جس کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے اس منظر کو دیکھنے سے نگاہیں روک لے اس تصور کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اسی وقت اس کو جنت نعیم میں بے حساب داخل کرنے کا وعدہ فرما لیتا ہے، جنت نعیم میں اس کا داخلہ لکھ دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، یہ گناہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اگر توبہ کرو گے نا، توبہ کرو گے تو انشاءاللہ یہ بیماری کا حل بھی اللہ عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ ایک نوجوان کے والد، میں اپنی بات پہ نہیں اللہ اس کے رسول پہ یقین کر کے، ایک نوجوان کے والد میرے پاس، انہوں نے کہا بیٹے کی منگنی ہو چکی
اور منگنی ہو گئی اور وہ اب شادی کے لیے نہ بولتا. آپ اگر کہیں گے تو مان جائے گا. منگنی انہیں وقت گزرا, اب شادی نہیں کرتا ہوں, بہت بے عزتی ہوگی میری برادری میں. میں نے اس کو بلایا, میں کہا تو شادی. اس نے کہا میں نہیں کر سکتا. مسئلہ کیا مجھے بتا. اس نے بتایا کہ میرے دوست کو ایڈز ہو گیا, وہ مر گیا, فلاں فلاں نام بھی بتایا. کہا بالکل مر گیا. بولے جتنی بار اس نے بدکاری کی, زنا کی, اتنی بار میں نے بھی کی. ایک ایک دن میں 2 2 3 3 بار گئے بدکاری کی. اب میں سوچتا ہوں کہ شادی کروں گا تو میری وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو جائے. جب میرے دوست جتنا میں نے بھی کیا تو مجھے ایڈز تو ہوگا. میں نے کہا تو شادی کی تاریخ کے لیے ہاں کر, میں گارنٹی دیتا ہوں تجھے ایڈز نہیں ہوگا. شرط صرف ایک ہے, تو سچی توبہ کر, اس کے بعد مت جانا. اگر اللہ نہ کرے تجھے ایڈز ہوگا نا تو میرا دامن پکڑنا, میں موجود ہوں. جو چاہے پھر تو مجھے سزا دلوا دینا, دے دینا. نہیں ہوگا, شادی کے لیے ہاں کر. اتفاق سے ان دنوں قافلہ اجمیر شریف جا رہا تھا. میں اس کو ساتھ لے کے غریب نواز کی چوکھٹ پہ اس کو توبہ کریں. اس نے کہا لیکن آپ میرا نام کہیں نہیں لیں گے. میں نے آج تک کہیں اس کا نام نہیں, نہ دوستوں کو بتایا, یاروں کو بتایا, گھر والوں کسی کو نہیں بتایا. وہ جانتا ہے, میں جانتا ہوں. آپ کو پتا ہے اس نے توبہ کی. مجھے یقین ہے جو سچی توبہ کرتا ہے, زمین انسان کے گناہ کی گواہ ہوتی ہے. لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ زمین کو بھی بھلا دیتا ہے کہ اس کے اوپر گناہ ہوا. فرشتے گواہ ہوتے ہیں, اللہ فرشتوں کی فہرست سے بھی وہ گناہ نکلوا دیتا ہے کہ اس نے گناہ کیا. آزا گواہ ہوتے ہیں, آزا کو بھی بھلا دیتا ہے کہ گناہ کیا ہے. بلکہ سچی توبہ کی برکت تو یہ ہے انسانوں میں بھی اگر کوئی اس کا گناہ دیکھ لے اور وہ سچی توبہ کر لے تو وہ انسان بھی اس کے گناہ بھول جاتا ہے. سچی توبہ کر کے, سچی توبہ ہر گناہ کا علاج ہے, ہر گناہ کا حل سچی توبہ. آپ کو کوئی بیماری لگ گئی, لگنے کا ڈر ہے, سچی توبہ کا. لیکن سچی توبہ کا مطلب بالکل ایسے ہی ہے جیسے بکری کے تھن سے جب دودھ نکلتا ہے تو جس سوراخ سے دودھ نکلتا ہے دوبارہ اسی سوراخ سے تھن میں دودھ واپس نہیں جاتا. جب کوئی ایسی توبہ کرے, ایسی توبہ, ایسی والی توبہ کہ پھر اس کی طرف نہیں جانا. کوئی اللہ کی قسم دے, ماں کی قسم دے, بیوی کی قسم دے, بچے کی قسم دے, قرآن کی قسم دے, اور کوئی قسم دے کہ گناہ کی طرف لے جائے, کسی قسم پہ مت جانا گناہ کی طرف. اس لیے کہ گناہ کے لیے کون سی قسم. اگر کوئی کہتا ہے نا اللہ کی قسم سے نہ کرتے پہ چل نہیں جانا. آج کل یہ بھی ہوتا ہے, لڑکے لڑکوں میں دوستی ہو گئی کہ مجھے تیرے سے بڑی محبت ہے, اللہ کی قسم میرے ساتھ بدکاری کر, نہیں کرنا. لوگ اس قسم پر جذباتی ہو جاتے, بھئی اللہ کی قسم دی اب میں کیا کروں, نہیں کرنا. کسی لڑکی سے دوستی, اس نے کہا اللہ کی قسم تو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا. اس لیے کہ گناہ کے معاملے میں کوئی قسم نہیں ہے, اور اگر کوئی اللہ اور قرآن کی قسم دے کے گناہ کرواتا ہے آپ کو نہیں کرنا. گنہگار وہی ہوگا جو قسم دے رہا ہے. آپ قسم نہ لو, آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ علماء کرام موجود ہیں, آپ دیکھیں. گناہ پر کوئی قسم نہیں کھائی جا سکتی, گناہ پہ کوئی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی. اور معاذ اللہ اگر کوئی گناہ کروانے کے لیے قسم دیتا ہے تو اس کی قسم کو نہ مانو, اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. میری گزارش ہے, توبہ حل ہے ہر گناہ کا. بیماری کا ڈر ہے, سچی توبہ کرو. کیسے کیسے لوگوں نے توبہ کی, اللہ نے ان کی توبہ کی لاج رکھی. اور اللہ پاک فرماتا ہے اللہ سے بڑھ کر کون مہربان ہے میرے بھائی. ہم نے سب کی قدر کی, وما قدر اللہ حق قدری. تو نے اپنی اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. جس نے تجھے بلایا چمکار کے, تو سب کی طرف آیا میرے بھائی, لیکن اللہ تجھے بلا رہا ہے. ففروا الی اللہ, کہاں جا رہا ہے, دوڑو اللہ کی طرف. اللہ تجھے بلا رہا ہے. کیا بلا رہا ہے؟ ارے اس کی تو شان یہ ہے جب رات کا آخری پہر آتا ہے تو وہ اپنی رحمت والی چادر تان کر کہتا ہے رات کے پاپیوں صبح ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں. اور جب شام ہوتی ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنی رحمت والی چادر تان کے کہتا ہے دن کے پاپیوں شام ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں.